अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा पाकिस्तान। आज हमारा पैनल है एनालिस्ट का, तो हम वी विल रिव्यू जो पिछले कुछ दिनों में वाक़यात हुए हैं अहम। हमारे साथ मौजूद हैं मज़हर अब्बास साहब, सीनियर एनालिस्ट, राइटर, जर्नलिस्ट, रिपोर्ट कार्ड प्रोग्राम करते हैं और कॉलम्स खूब लिखते हैं। शुक्रिया मज़हर। हमारे साथ शौकत पराचा साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, प्रोग्राम अपना रूबरू करते हैं आज टीवी पे। थैंक यू शौकत फॉर जॉइनिंग अस। और हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब हैं, एनालिस्ट हैं, फॉर्मर पीटीआई हैं, राइटर, जर्नलिस्ट और रिपोर्ट कार्ड में ये भी तशरीफ़ लाते हैं और अपने कॉलम्स भी रेगुलरली लिखते हैं। बहुत शुक्रिया हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब हमें ज्वाइन करने का। नाज़रीन, 4 मामला पर बात करेंगे। आइनी तरामीम के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें आ रही हैं खूब ज़ोरों से आ रही हैं, लेकिन इनका बन क्या सकता है, क्या इम्कानात हैं। फिर बात करेंगे सवाबी का जो जलसा किया है पीटीआई ने कल, उसका क्या मकासद क्या है, हिकमत अमली क्या है और क्या इसका असर होगा इनकी सियासत पर या जस्ट अनदर जलसा। उसके बाद जुडिशल कमीशन जो है और जुडिशल काउंसिल का जो इजलास हो रहे हैं, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल जो आइनी बेंच है उस हवाले से क्या इस पर इम्पैक्ट होगा। और आखिर में बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तानी सियासत। तो शुरू करते हैं नाजरीन, जो 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ बहुत सी आ रही हैं दरख्वास्तें, पिटिशन्स दायर हो रही हैं। मज़हर, कितनी अहमियत आप देते हैं इन पिटिशन्स को, गिवन द फैक्ट कि इस वक्त क्या फुल कोर्ट लग रहा है कि होने नहीं वाला, जो कोशिश किया जा रहा था कि फुल कोर्ट को कन्वीन करें। जी शुक्रिया नसीम। मेरा ख्याल है यकीनी तौर पे इस लिहाज से तो अहम है कि अभी हमें देखना है कि ये जो पिटिशन्स हैं उनको टेकअप कौन करता है। ये सुप्रीम कोर्ट टेकअप करता है या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफर हो जाती हैं, क्योंकि बहरहाल ये उसी हवाले से दरखास्तें हैं, इसमें आइनी सवालात हैं। तो अब अगर आइनी सवालात हैं तो इसको कौन सा बेंच एड्रेस करेगा। और लेकिन ये कि जाहिर है एक लग यही रहा है कि जो क्राइसिस बज़ाहिर ये लग रहा था कि शायद 26वीं आइनी तरमीम से ख़त्म होता नज़र आ रहा था, वो शायद अब ख़त्म होता नज़र नहीं आ रहा, बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। फिर अभी हमें देखना है कि जो सूबाई आइनी बेंचेस बनती हैं उनमें क्या सूरत हाल होती है, उनमें किस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनती हैं, फिर उनमें कितने मुकदमात जाते हैं। लेकिन ओवरऑल जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो इस वक्त कंडक्ट नज़र आता है वो यही नज़र आता है कि वो लोअर कोर्ट के इश्यूज को भी एड्रेस कर रहे हैं। वो वहाँ भी देख रहे हैं कि वहाँ के केसेस, कितनी बड़ी तादाद में केसेस पेंडिंग है। देखिए, जो मेरा बेसिक आर्गूमेंट रहा है वो ये रहा है कि हम ये समझ रहे हैं कि जजेस की तादाद बढ़ाने से मुकदमात में कमी आ जाएगी। हमने उस चीज़ को एड्रेस ही नहीं किया कि जजे ये मुकदमात की तादाद बढ़ी क्यों है, ये बढ़ती क्यों है। आप आइनी बेंचेस को भी उठा लीजिएगा कि आइनी बेंचेस के केसेस जो हैं, क्या आइनी बेंचेस में जो लगते हैं वो फौरी तौर पे उनका खात्मा हो जाएगा? नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ मुकदमात की जो अवालत है उसका जो बेसिक रीज़न है वो दोनों साइड के वकला हैं जो एक के बाद एक एडजमेंट ले सकते हैं। मैं आपको ऐसी मिसालें दे सकता हूँ कि 15-15, 20-20 साल तक सिर्फ एडजमेंट्स देकर मुकदमात डिले किए गए। जब आप इतने मुकदमात डिले करेंगे, एडजमेंट्स देंगे, तो वो तो आप जजेस की तादाद बढ़ा देंगे, वहाँ भी सूरत हाल यही रहेगी। तो बेसिक तो चीज़ ये है कि क्या इतने एडजमेंट्स मिलने चाहिए, क्योंकि लोग रुल जाते हैं इसकी वजह से। जी मज़हर, वो बात आपकी अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन जो 26वीं आइनी तरमीम है उस हवाले से दिस इज़ वन एलिमेंट ऑफ इट। जो मेजर सवाल है शौकत, वो तो यही है कि जी अदलिया जो है उसकी कितनी इंडिपेंडेंस रही है, कितनी कम हुई है। और फिर आइनी तरमीम का जो, जैसे अभी मज़हर आप भी कह रहे थे, उसका तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आइनी तरमीम पे क्या कोई उसको एंटरटेन भी करेगा या नहीं, और क्या विल इट बी द फुल कोर्ट विच इज़ व्हाट सम ऑफ द जजेस हैव बीन सेइंग। और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे चले जाता है तो आपको मालूम है कि जो ऑनरेबल जज साहब हैं जो हेड कर रहे हैं उसको, उस हवाले से सबके सामने है
کتنے وہ سوالات ہیں اور کس نے ان کو ووٹ دیا کس نے نہیں دیا, یہ بہت سے سوالات ہیں. تو ہم یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا یہ جو پٹیشن ہے از دس جسٹ این ایکڈیمک ایکسرسائز؟ شوکت جی بہت شکریہ. 2-3 ایشوز ہیں جو ان ترامیم کے حوالے سے بڑے امپورٹنٹ ہیں. ایک تو کچھ انڈیپینڈنٹ وکلاء نے یہ ترمیم دی ہے تو وکلاء کا وزن ہوگا اس میں. دوسرا جو انڈیپینڈنٹ پولیٹیشین ہیں, اختر مینگل صاحب نے پٹیشن مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے دی. تو اٹس ناٹ کہ ون سیگمنٹ جو ہے وہ پٹیشنر ہے جو ڈسکمفرٹ ہے, وہ مین کے وائڈر لیول پہ ہے. لیکن اس میں دوسری اہم چیز ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر جو کمیٹی ہے یا میکنزم ہے اس کے تحت یہ پٹیشن فکس ہونی ہے. اور اس میں بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب, جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور تیسرے جج جو بیکاز آف بینگ ہیڈ آف دی کانسٹیٹیوشنل بینچ, وہ جو آئینی بینچ کے سربراہ بنے ہیں وہ ہوں گے. تو اس میں جسٹس منیب صاحب نہیں ہیں. اس بینچ نے یا یہ جو 3 ممبر کمیٹی ہے اس نے وہ پٹیشن فکس کرنی ہے سماعت کے لیے, کیونکہ یہ جو 3 ممبر اب کمیٹی بنی, یہ کمیٹی بنی ہے 26ویں ترمیم کی وجہ سے. اگر 26ویں ترمیم پاس نہیں ہوتی تو اس وقت چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی جگہ چیف جسٹس منصور علی شاہ ہوتے. تو کیا جو کمیٹی بنی ہے اور جو پوزیشنز ان ججز کی ملی, چاہے وہ آئینی بینچ کے سربراہ کی بنی یا چیف جسٹس آف پاکستان کی بنی, تو کیا وہ جس درخت پہ بیٹھے ہیں اسی ٹہنی کو کاٹیں گے؟ اگر 26ویں ترمیم ضرورت کے وقت ضرورتاً پاس ہوئی ہے, جو حکومتی اتحاد کے حوالے سے بات کی جاتی ہے, تو پھر ہیومن بینگ سب کی ضروریات ہوتی ہیں. پارلیمان کا ایک بات میں آخر میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ پارلیمان کا اختیار ہے آئین سازی کا بھی, آئین میں امینڈ کرنے کا بھی اور قانون بنانے کا بھی. بائی آل پریکٹیکل مینز اس پارلیمان کو لیجیٹمیسی تو خود پی ٹی آئی نے دی ہوئی ہے. ہر آئینی عہدے پہ الیکشن لڑا گیا, پھر وہ مسلسل پارلیمان کے ممبرز بھی ہیں. اگر کہیں سے آواز آتی ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے تو خود پی ٹی آئی کے فاضل اراکین اسمبلی یا سینٹ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اس پلیٹ فارم کے ذریعے ہی لڑائی لڑیں گے, ہم جنگ جاری رکھیں گے. تو مجھے عجیب لگتا ہے کہ یہ پٹیشن نمبر 1 سماعت کے لیے منظور ہو جائے اور پھر اس پر کوئی فردر کانسیکوینس ہو. ٹھیک, نیازی صاحب آپ کیا فرمائیں گے اس پہ؟ بیکاز ہمیں لگتا ہے کہ اس پر ڈسکشن ہو جاتی ہے پٹیشنز پر. فنڈامنٹل سوال تو یہی ہے کہ یہ ول دس بی پکڈ اپ اور ہو اینڈ ہاؤ؟ نسیم بہت بہت شکریہ جی. پہلی بات یہ ہے کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس سے ہمارا جو آئین ہے وہ اس قسم کی جو امینڈمنٹس ہیں اس کا عادی ہو چکا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ آئین بنے 1973 میں اور 74 میں پہلی امینڈمنٹ آئی, 73 میں پہلی امینڈمنٹ آئی ساتھ ہی, جس میں پاکستان کی جو باؤنڈریز ہیں وہ ری ڈیفائن کی گئی. اور جو اس کے بعد سیکنڈ امینڈمنٹ آئی 74 میں, جس کے اندر ہم نے احمدیوں کو نان مسلم ڈکلیئر کیا. پھر تیسری, چوتھی, پانچویں, چھٹی, ساتویں, بھٹو صاحب کیا امینڈمنٹ لائے. تیسری امینڈمنٹ کیا تھی کہ جس کے اندر یہ تھا کہ آپ نے اس کا جو ڈیٹینشن آرڈر تھے وہ نکالے کے ڈیفینس آف پاکستان رول سے تھا. آپ اگلے بندے کو 1 سال تک جو ہے بغیر کسی وجہ کے آپ ڈیٹین کریں گے اور ہائی کورٹ اس کو اپیل نہیں سن سکے گا. پھر جب ہائی کورٹ نے کوئی پرابلم کیا تو جس کے ٹرانسفر امینڈمنٹ چوتھی آ گئی, پانچویں آ گئی, چھٹی. یقین جانو کہ تیسری, چوتھی, پانچویں, چھٹی جو آپ کی ترامیم ہے وہ ایک میں کانسٹیٹیوشن کے اوپر, اور ہم نے لکھی بھٹو صاحب میجورٹی تھی اور وہ ساری کی ساری منظور کر رہی. اچھا پھر اس کے 7ویں جو آئی نہیں وہ دیکھیں وہ تو سب ٹھیک ہے. نیازی صاحب ذرا اس پر آ جائیں جو جہاں ہم آج یہی بالکل آپ ادھر ہی آ رہا ہوں, میں فاسٹ فارورڈ کر رہا ہوں. تو یہ امینڈمنٹ بھی اسی طریقے سے زور و شور کے ساتھ نافذ رہے گی اور اس کے ساتھ سب نے اسی امینڈمنٹ کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے اور استعمال کرنی ہے. دوسری بات ہے کہ اس امینڈمنٹ کو چاہے وہ کچھ کہے, ساری سیاسی جماعتوں بشمول تحریک انصاف کی انڈورسمنٹ حاصل ہے. اس جو ترمیم ہے اسی کو مانتے ہوئے
ابھی شوکت کہہ رہے تھے آفریدی صاحب نے چیف جسٹس ہاتھ اٹھائے ہوئے. اب باقی رہے گی بات کہ جی کون کیسے سنے گا, کانسٹیٹیوشن سنے گی. کون ہے وہ کہہ کرتا ہے؟ امین الدین صاحب. جج کون ہے؟ وہ آپ کے سامنے سارے اناؤنس. تو میرا خیال کوئی ایسی بات ہوگی. کچھ کرائسس یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کورٹ کے اندر یہ ایک پرابلم رہا ہے کہ کیسز 150-200 آتے ہیں, لیکن فل کورٹ بیٹھتی ہے یا 5 ججز 10 ججز, چاہے نام چاہے کچھ, سپریم کورٹ کا کوئی کام اور نہیں ہوتا. وہ جلدی ختم ہو جاتے ہیں. یہ نہیں اس کے اندر ڈے ہوتا ہے. اگر چیف جسٹس چاہے عمر بدال یا ساگر نثار صاحب ایسے جج بھی تھے جن کی طبیعت گرام گزرتے تھے تو نہیں لگاتے تھے. میرا خیال ہے کہ راوی نے چینل نے آپ کے امینڈمنٹ نافذ ہو چکی ہیں. اس کے اچھے یا برے کانسیکوینسز جو ہوتے ہیں وہ اس لیے میں اس کی میری ضرور ہے کہ 73 کی امینڈمنٹ سے لے کے اور کئی بےایمانہ امینڈمنٹس ہو چکی ہیں ساری کے بعد راوی نے چینل کیا. ٹھیک. اچھا مظہر آپ یہ بتائیں کہ یہ باقی دونوں کی اینالسٹ کی بات سن کے تو میں آپ کے پاس آؤں گی واپس کہ بھئی یہ بتائیں کہ یہ سب سنتے ہوئے اور ہمیں بھی لگتا ہے کہ کچھ معاملات ایسے ہی ہیں جو یہ بیان کیے جا رہے ہیں, تو اس صورت میں کیا اور آپشن ہے؟ یعنی کہ ڈو وی ٹیک دس ایز اے گیون کہ اب ایسے ہی رہے گا, یعنی کہ جو اس وقت سچویشن ہے, جو یہ پارلیمنٹ ہے, یہ جوڈیشری ہے, یہ پولیٹیکل اس طرح کا لینڈسکیپ ہے, یہ پاور کانٹیکسٹ ہے, اس میں تو پھر یہی رہے گا یا آپ کے ذہن میں کوئی اور بھی آتی آپشن جس کے تحت 26ویں ترمیم, جس کے بارے میں بڑی واویلا اور یہ بہت سی ڈیفرنٹ کمیونٹیز میں, جیسے یہ شوکت نے کہا کہ چاہے پولیٹیشنز ہیں یا پارشلی جو لائر کمیونٹی ہے, لیکن ان کے پاس آپشن اور کیا ہے if this is the situation as far as the Supreme Court is concerned؟ دیکھیں نسیم, ایک تو جو ایشو اس وقت چل رہا ہے وہ یہ کہ ود ان جوڈیشری کے جو کرائسس ہے وہ ختم نہیں ہوا. ٹھیک, بالکل جسٹس منصور علی شاہ اور کہنا تو نہیں چاہیے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں ان کا بالکل ایک مختلف پوائنٹ آف ویو ہے, اور جسٹس شاہیہ آفریدی اور دیگر جو ججز ہیں. تو اگر ایک اسپلٹ سپریم کورٹ, یعنی ایک تو اسپلٹ وہ ہوتی ہے نا کہ کسی کیس کے بارے میں, لیکن پوری سپریم کورٹ کو کیسے چلانا چاہیے, سپریم کورٹ کو کیسے چلنا چاہیے, ایک واضح فرق نظر آتا ہے. تو اگر سپریم کورٹ جو ہے وہ اس طرح تقسیم نظر آئے گی تو میرا خیال ہے کہ چیزیں آگے نہیں بڑھ پائیں گی, چیزیں خراب ہوتی چلی جائیں گی. اور دوسری طرف گورنمنٹ کا جو پوری ظاہر ہے گورنمنٹ کی پوری انٹینشن تو یہی ہے, انہوں نے ایک طریقے سے ایک بند باندھا ہے کہ جی کم سے کم جو ہے وہ ان کے خلاف فیصلے نہیں آئیں گے, حکومت کو جو ہے وہ عدلیہ کے ذریعے جو ہے گھر نہیں بھیجا جائے گا. لیکن جس طرح کا کرائسس مجھے نظر آ رہا ہے اس سے مجھے کرائسس کم ہوتا نہیں نظر آ رہا, مجھے تو کرائسس بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. جی ہاں, میں یہی پوچھ رہی تھی کہ سورس آف کرائسس کیا ہوگا. بریک کے بعد آئیں گے, اسی گفتگو کو جاری رکھیں گے, کیونکہ مثلا یہی تو سوال ہے کہ ابھی آپ نے کہا نا کہ اگر یہ جو تقسیم نظر آ رہی ہے تو نظر تو نہیں آ رہی, تقسیم تو ہے. وہ تو ہم پچھلے یہ تو کہنے دیں کہ بڑے مہینوں سے دیکھ رہے ہیں, کچھ سالوں سے, لیکن کسی کا خیال تھا اگر کہ یہ کچھ پچھلے 3-4 مہینے میں تقسیم ختم ہوگی اور ایک یونیفائیڈ آئے گا, وہ تو نہیں ہوا. سپریم کورٹ وہ بظاہر لگ نہیں رہا. اور دوسرا یہ کہ آپشن بھی کوئی اس طرح نظر نہیں آ رہی. اور آپ جو فرما رہے ہیں کہ جی یہ کرائسس بڑھ جائے گا, کرائسس کسی سورس سے بڑھتا ہے نا. آپ یا کہیں جی دیکھیں اسٹریٹ پار اتنی بڑھ گئی ہے, آپ کہیں کہ جی اور کوئی پارٹیز پولیٹیکل سب ایک جگہ ہو گئی ہیں, انہوں نے اپنے کوئی بدل دیا, جو ان کا موڈ تھا وہ بھی نہیں نظر آ رہا. بریک کے بعد بات کریں گے ناظرین. اسٹریٹ پار کی جو ہم بات کر رہے ہیں وہ بھی دیکھیں گے کہ سوابی میں جو کل جلسہ ہوا تھا اس میں کیا پی ٹی آئی کیا کہہ رہی ہے یا کیا نہیں کہہ رہی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. آپ سن رہے تھے ہمارے جو اینالسٹ تھے وہ فرما رہے تھے کہ جنرلی ہے کہ ایکسیپٹنس, ایک ریکگنیشن ہے اس کی کہ اب فل کورٹ بیٹھے گا نہیں بیٹھے گا, اور یعنی کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ہے کمیٹی, وہ اس کے تحت جو کمیٹی بنی ہے اس میں 2-1 اگر ہم کہہ دیں تو شاید غلط نہ ہو ان دس کیس,
کہ چیف جسٹس صاحب اور جسٹس امین الدین صاحب ہیں, اور یہ ہمیں نہیں دکھائی دیتا اس وقت کہ فل کورٹ ان پٹیشنز کو پک کرے گا, اور اگر کانسٹیٹیوشنل بینچ کرے گا تو پھر اس حوالے سے بھی اس کے بینچ کی کانسٹیٹیوشن کا پتہ ہے. سو یہ معاملہ لگتا ہے کہ کیا پھر کوئی اور طریقہ کار, اگر 26ویں ترمیم ایک ہے مسئلہ کچھ پارٹیز کے لیے, کچھ انڈیویجولز کے لیے, کچھ بارز کے لیے, تو کیا کوئی اور طریقہ ہے؟ تو ایک ظاہر ہے ایک اسٹریٹ جو فیکٹر ہے, اسٹریٹ ایلیمنٹ اور اسٹریٹ پاور جس کو آپ کہہ دیں, اسٹریٹ سپورٹ, وہ نکلے گی یا نہیں. اور پی ٹی آئی کا بڑا رول ہے اس میں, ظاہر ہے جے یو آئی کا بھی ہے, بٹ پی ٹی آئی بھی اہم ہے اس میں. ثوابی کا جلسہ ہوا ہے کل, اور جس میں یہ مانا جا رہا تھا کہ جی یہ کہیں گے آ کے کہ یہ تاریخ ہے, آپ نکل آئیں, اور یہ پھر لیکن کلوزر ٹو دا جلسہ یہ ہمیں جو خبر مل رہی تھی وہ یہ تھی کہ ابھی کوئی بات طے نہیں ہوئی پارٹی میں. اور یہی ہوا کہ کل جب سی ایم کے پی کے نے تقریر کی, لوگ تھے وہاں کے پی کے لوگ تھے, باقی راستے بند تھے اور لوگ نہیں آ پائے, لیکن کے پی کے کی طرف سے جو لوگ آئے وہ کافی تھے. لیکن جو لاہے عمل کے حوالے سے ہوا وہ یہ کہ انہوں نے یہی کہا سی ایم کے پی کے نے کہ جی نومبر میں اب عمران خان دیں گے کال کہ نکلے لوگ, اور پھر ہم نکلیں گے تو ہم عمران خان کو لے کر ہی واپس آئیں گے, اور کال ہوگی نیشن وائڈ. تو اب یہ اس طرح والی کال دینا جو کہ ایک براڈ یعنی ایک لاہے عمل کہہ سکتے ہیں اس کو, اصل میں کوئی ایکشن اور حکمت عملی تو نہیں کہہ سکتے, ایک براڈ تھرسٹ ہے. تو کیا اس کا مطلب ہے, اور کیا پی ٹی آئی کی طرف سے ایکسپیکٹیشن ہے, کدھر جا رہی ہے پارٹی؟ مظہر صاحب دیکھیے, پی ٹی آئی پہلے بھی یہی لگ رہا تھا, کیونکہ انہوں نے جو یہ جو 9 نومبر کی ہائپ بنائی تھی وہ ثوابی جلسے کی, لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کوئی اسپیسیفک ڈیڈ لائن دی جائے گی, کوئی اسپیسیفک تاریخ دی جائے گی. اس میں وہ کامیاب بظاہر نہیں نظر آ رہے. لگ یہی رہا ہے کہ انہوں نے نومبر تو کہا ہے, لیکن ایگزیکٹلی نومبر کی کون سی تاریخ سے تحریک شروع ہوگی اور کس طرح شروع ہوگی, وہاں مجھے پی ٹی آئی اپنی کنفیوز نظر آتی ہے. لیکن وہ ظاہر ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے کہ آگے چل کے. لیکن یہ ڈیفینیٹلی دونوں محاذ پہ چیز ہوگی. ایک یہ کہ پی ٹی آئی چاہے گی کہ لیگل محاذ پہ, کیونکہ دیکھیں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے نسیم, کے لائرز کی تحریک نہیں چل پا رہی. آپ دیکھیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کو ہوئے کتنے دن ہو گئے, لائرز نے اعلان کیا تھا, نہ ایک بائیکاٹ ہوا ہے, نہ ایک کوئی ریلی ہوئی ہے, نہ ایک کوئی اس طریقے سے چیزیں نظر آ رہی ہیں. تو جو ہم نے 2007 کی تحریک کی تھی اس کے مقابلے میں لگ یہ رہا ہے کہ لائرز کافی حد تک تقسیم نظر آتے ہیں اس معاملے پہ. حالانکہ وہی کیریکٹرز ہیں, علی احمد کرد ہو گئے, منیر ملک ہو گئے, وہ سارے لوگ وہی ہیں, لیکن مجھے وہ ابھی تک لائرز کی تحریک کی کوئی جھلک نظر نہیں آ رہی, ماں سوائے اس کے کہ چند ایک بیانات آ جاتے ہیں. تو تحریک انصاف کی کوشش ہے کہ لیگل فرنٹ پہ بھی وہ کیا جائے. پولیٹیکل فرنٹ پہ کیا تحریک انصاف کی, اگین وہی سوال آتا ہے جو ہمیشہ آتا ہے, کیا تحریک انصاف جو اب تک کسی تحریک کو چلانے میں ناکام رہی ہے, کیا کوئی مختلف چیز اب کرنے جا رہی گی؟ کم سے کم کل کے جلسے سے وہ تاثر نہیں ملا, کیونکہ انہوں نے کوئی تاریخیں نہیں دی کہ اس تاریخ کو یہ ہوگا, اس تاریخ کو یہ ہوگا. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ابھی کلیئرٹی کوئی نہیں آئی, کوئی ایک جیسے بڑا اسپیسیفک ایک انتظار تھا شوکت اس کا کہ وہ جی اسپیسیفک چیز کہیں گے, اسپیسیفک ڈیٹ کہیں گے, اور جیسے مظہر کہہ رہے ہیں کہ جی ایک انہوں نے بڑی ہائپ بنانے کی کوشش کی. سچ بات تو یہ کہ ہائپ بھی نہیں بنی, اندر خانے ان کے کچھ لوگ کہہ رہے تھے نہیں جی کچھ ابھی کرنا نہیں زیادہ. تو شوکت آپ اس معاملے کو کدھر جاتا دیکھ رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے بارے میں یہ ہم سوچیں کہ پی ٹی آئی بالکل وہ آخری مارکے کے طور پر چیز کو لے آئی ثوابی جلسے میں, تو وہ چیز تو نہیں تھی. پہلے بھی جو جلسہ ہوا اسلام آباد میں سنجانی میں, اس میں بھی پنجاب نہیں آیا تھا, اور یہاں ثوابی میں بھی کل تو پرسوں کہا گیا کہ جی ہمارے کل کے جلسے میں یعنی گزشتہ روز والے جلسے میں پنجاب کے بہت سارے لوگ آئیں گے. پنجاب کے قافلے نہیں نظر آئے. اور تیسری اہم بات یہ ہے
کہ میں پھر گزارش کروں گا کہ یہ جو پولیٹیکل ڈسپینسیشن ہے اس وقت، اس میں پی ٹی آئی مکمل طور پر ایک سٹیک ہولڈر ہے. اس میں کمی صرف یہ ہے جو کل ریزوننس بھی آئی جس کی اس جلسے میں سوابی والے میں، کہ پوری تقریر جو تھی علی امین خان گنڈا پور صاحب کی یا پھر بیرسٹر گوہر خان صاحب کی، وہ سنگل فوکس تھی کہ خان صاحب کی رہائی. اب خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے یہ احتجاج بھی اسی طرح چلتے رہیں گے، اور پہلے بھی کہا گیا تھا کہ 15 دن میں آ کر اڈیالہ جیل سے ان کو نکالیں گے، لیکن ایک احتجاج والا کمپوننٹ ہے. مت ہمیں بھولنا چاہیے کہ لیگل کمپوننٹ بھی وہ چلا رہے ہیں. ابھی ایک اسی کیس میں ان کی جو بریت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ ہوا ہے بشرا بیگم صاحبہ اور بانی پی ٹی آئی خان صاحب کا. اور تیسرا کمپوننٹ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو آس لگا کے بیٹھے ہیں کہ 20 جنوری کو، جو مدر صاحب بھی اشارہ پتہ نہیں اس طرف کر رہے تھے یا نہیں، لیکن میں کھل کے بات کر دیتا ہوں کہ جو تیسرا ایلیمنٹ آیا، جو نئی چیز مدر صاحب بات کر رہے تھے یا اشارہ دے رہے تھے، ظاہر ہے ڈونلڈ ٹرمپ آ رہا ہے. اب تو کوئی شک نہیں ہے کہ 20 جنوری کو وہ اوتھ لیں گے، اور مجھے یہ بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ضرور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے کسی نہ کسی طرح سے وہ ضرور بات کریں گے. جو میں ڈونلڈ ٹرمپ کو پہلے صدر تھے تو میں ان کو فالو کرتا رہا، یا ابھی جب وہ صدر نہیں تھے آؤٹ آف دا وے بھی وہ خان صاحب کی بات کر جاتے تھے. تو میں نہیں سمجھتا کہ جیسے گورنمنٹ سمجھ رہی ہے کہ بالکل ڈیڈ سائلنس ہوگی، ادھر سے کوئی بات نہیں ہوگی. I'm sorry، میرا اس سے اتفاق نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ ضرور کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی ایسی بات کریں گے یا جو بھی کرنا چاہیں. ہاں، جو پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ بالکل ہی ڈونلڈ ٹرمپ اوپر بیٹھ جائے گا، اور جب تک ڈونلڈ ٹرمپ کہے گا کہ خان کو نہیں نکالتے تو میں جو ہے نا میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، ایسا بھی نہیں ہوگا. کیونکہ اس ریجن میں اب جو امریکن انٹرسٹ افغانستان کی وجہ سے تھا وہ تو شفٹ ہو چکا. وہ یوکرین کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ جنگ بند کرانے کے چکر میں ہے، تو افغانستان کو تو ویسے ہی وہ بھول چکے ہیں. اس لیے کوئی بہت زیادہ پریشر نہیں ہوگا، لیکن بالکل مکمل اگنور بھی نہیں کیا جائے گا ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف. ٹھیک. اور آپ کا خیال ہے کہ جہاں تک پی ٹی آئی کی اپنی حکمت عملی کا تعلق ہے، ایک نیازی صاحب، وہ اس میں کوئی ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ کوئی زیادہ ایک انرجی ڈلی ہے، کوئی زیادہ ایک یعنی مثبت کیا کہیں، کوئی اتنا ایک سیٹ انہوں نے کوئی ٹارگٹ نہیں رکھا ڈیٹ وائز. ناظرین، ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، اس گفتگو کو جاری رکھیں گے اور خاص طور پہ بات کریں گے کہ ٹرمپ اور پاکستانی سیاست پر بھی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین، بات کریں گے پی ٹی آئی کا جو سوابی کا جلسہ ہے. ناظر صاحب، اس پر ذرا کامنٹ کیجئے گا کہ وہ پاکستان کی جو اپنی سیاست اور خاص طور پہ پی ٹی آئی کی حکمت عملی کے لیے اہم تھا یا نہیں؟ نسیم، بات یہ ہے کہ جو کل جو آخری تقریر تھی اور جو کنکلوسیو تھی، اور جیسے پتا تھا کہ اب یہاں اس میں کوئی ایکشن پلان دیں گے، تو وہ علی امین گنڈا پور کی تھی. اس میں انہوں نے کچھ ہی دی. انہوں نے یہ کہا کہ نومبر کے مہینے میں آپ سر کٹانے کے لیے آئیں گے، لیکن اس سے پہلے 2-3 چیزیں میرا خیال ہے وہ انہی پٹیشن کے جو ڈسکشن تھی اس میں 2-3 پوائنٹ کرنے دیں، پھر میں اس کو بھی وائنڈ اپ کر دوں گا. دیکھیں، مت بھولیں کہ یہ آئینی بینچ نہیں ہے، یہ آئینی بینچ کا نام ہے. آئینی ترمیم کے ذریعے یہ بینچ بنا ہے. دوسری بات یہ کہ مسعود علی شاہ صاحب نے جیسے ترمیم آئی، انہوں نے خود بہت سارے آئینی کیسز سن رہے تھے، انہوں نے پینڈنگ کر دیا. انہوں نے کہا یہ نہیں پتا کہ بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات، تیسری بات یہ ہے کہ جی سپریم کورٹ جو پریکٹس بل ہے، اس کے اندر اس آئین بینچ سے نکال دیا گیا کہ وہ آئینی بینچ آپ کی سپریم جوڈیشل کونسل نے بنایا ہے، اس کی اسی ترکیب دی ہے، اس لیے وہ اس کے باہر ہے. اور چنانچہ آئینی کیسز آپ لا محالہ وہاں جائیں گے، اس میں دوسری رائے نہیں ہے. باقی رہی جو تقسیم، تو یہ تقسیم تو سار کے وقت جو اس سے پہلے ہوگی. ساکر نثار صاحب وقت میں یہی مسعود علی شاہ صاحب انہی کا بینچ چھوڑ کے آ گئے تھے پشاور میں. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ گلزار صاحب نے باقاعدہ فیصلہ دیا تھا قاضی خالدی کا جو ہے حکومت کے فیصلے کیسے نہیں کر سکتا. 2-3 ججز جو تھے بندیال صاحب تک پورے 17 ججوں کو نمائندگی کر رہے تھے. کبھی 3 بیٹھتے تھے، کبھی 5، یعنی کہ یا 2 کا ڈیسیژن ہوتا تھا
या 3 का डिसीजन होना था, जो पूरे 17 बेंचेस को हौसले रख के बैठा था। फिर एक आखिरी बात इससे सुन ले कि जब ये साहब जो है उन्होंने पहली दफा उससे लेके अब तक जितने बेंचेस बने हैं, चाहे उन्होंने तहरीक इंसाफ के केसेस सुने हैं या कोई दूसरे केसेस हैं, तो सारे मसूल शाह साहब, मुनीर साहब, काजी साहब ने सारे बेंचेस बनाए हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट का है। आखिर तक वही बेंच बनाते हैं जब तक कानून के अंदर तरमीम नहीं है। वो आखिरी महीने की बात है, सितंबर में तरमीम आई। अब आ गए तहरीक इंसाफ। देखिए तहरीक इंसाफ जो है, इससे पहले जो है इमरान खान साहब ने 2022 में बनफीस जब उनके पास फौज को वो ललकार रहे थे, कमीशन को गालियां दे रहे थे, बुरा बुरा कह रहे थे, मीर जाफर मीर कासिम कह रहे थे, उनको जलसे जुलूसों की, टीवी के इंटरव्यूज की बिल्कुल जिसको कहने के मैक्सिमम उनको इजाजत थी कर रहे थे। उन्होंने 25 मई को आए थे, खुद पेशावर से लीड करके आए थे 2022 में, तो क्या मार लिया था। चलो उसको भी छोड़े, ये नवंबर को ले लें, 26 नवंबर को तो उनकी पंजाब में भी हुकूमत, केपी में भी हुकूमत थी और खुद लीड करके जा रहे थे। 2-3 वाक़यात ऐसे हो गए कि आम हालात में सियासत को बड़ी उससे फायदा मिलता है जो बड़े अनफॉर्चुनेट थे। अरशद शरीफ का कत्ल हुआ, इमरान खान साहब बेचारों को खुद को गोलियां लगी, लगता था कि शायद पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी ना हो जाए इस बात के ऊपर, जो कि कभी इम्कान था इस पोलराइजेशन में। लेकिन 26 नवंबर को जब GHQ में आर्मी चीफ को अपॉइंटमेंट पाने के लिए पहुंचे तो आपको देखा है कि आप खुद दिल्ली की रहने वाली हैं। 6 रोड के ऊपर जो है एक साइड पे जलसा जमात करे, मैं समझता हूँ कि सवाबी का जलसा नसीब इनकी टेक्निकल रीट्रीट है, क्योंकि सवाबी और द काइंड ऑफ सिटी जहाँ पे आप मियांवाली में बहुत अच्छा कर लेंगे, बहुत शाह खान की सपोर्ट है। तो आई थिंक कि इमरान खान साहब के साथ उसकी पार्टी जो है, जो लीडरशिप है, वो फेयर नहीं है। अच्छा, फेयर नहीं है। आप भी उन लोगों में से हैं जो कह रहे हैं कि हिकमत अमली को वीक किया हुआ इन्होंने। नहीं, हिकमत अमली से पहले वो ऑनेस्ट नहीं है। आप कह रहे इंटेंशन नहीं है, वो जो मरवत साहब कहते रहते हैं और ये फैसल चौधरी भी आके बहुत ही बात करते हैं। मगर बिफोर वी कंक्लूड वेरी क्विक, आप जरा बताइएगा कि इतना एयर टाइम इस पर इस्तेमाल हो रहा है कि जी अच्छा बताएं ट्रम्प क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, क्या होगा क्या नहीं, ये सिग्निफिकेंट बात है या हमने इसको बना दिया है? देखिए नसीम, अभी जो ट्रम्प ने अपने 10 पॉइंट्स जी अभी जो आपने सुने होंगे, जो उन्होंने अपने 10 पॉइंट्स उनके सामने आए हैं, उससे तो लगता है कि अभी तो उनकी टसल अपनी अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट के साथ होगी। अभी वहाँ क्या उखाड़ पिछाड़ होती है, कौन सी चीज़ें सामने आती हैं, कौन से लोग फारिग होते हैं, कौन से नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि 6 महीने से पहले कम अज़ कम वो माँ से बायस के यूक्रेन की वॉर हो गई या गाजा की सूरत हाल हो गई, उसके अलावा बाकी किसी जगह वो बहुत सीरियसली काम जाएंगे या हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है, जिस तरह अभी शौकत कह रहे थे, ये ज़रूर है कि अगर फ़र्ज़ करें यहाँ इमरान खान साहब का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो जाता है या इस तरह की कोई चीज़ होती है जिससे उनको लंबी सज़ा होने के ख़तरे पैदा हो जाते हैं, तो आप इसे रूल्ड आउट नहीं कर सकते, बिकॉज ही इज़ अ वेरी अनप्रेडिक्टेबल पर्सन। तो आप रूल्ड आउट नहीं कर सकते कि वो कहीं ना कहीं अपना एक इनपुट दें उसमें और कोशिश करेंगे कि जो चीज़ें हों उनके लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना हों। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि वो कोई बहुत ही संजीदगी से उनको निकालने की कोशिश करेंगे, तो वो इतना इम्पोर्टेंट फैक्टर नहीं होगा। इस पे आपका कोई कमेंट नियाज़ी साहब? मुझे तो इस बारे में बड़ी क्लैरिटी है कि ट्रम्प जो है आजकल पाकिस्तान जिस हमारी जो पॉलिसी स्टडी पॉलिसी आ गई इसके साथ मैटर नहीं करता। हमने हमारे जो सारा मफादात है, हमारे इत्तेफाक के, हमारी जो स्ट्रेटजी है वो चाइना से रिलेटेड है। अच्छा, ट्रम्प जो है वजह निजात हो सकता है, कोशिश हम यही करेंगे कि इस तरह का बयान ना दे, अगर देगा तो आखिरी लफ्ज देख लें कि GHQ में जो CUS की रंजी की टोकरी है उसके अंदर ट्रम्प की टेलीफोन कॉल भी आएगी, चाहे वो कैदी नंबर 804 की बात करे या 408 की बात करे। मेरा इससे पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट को इससे पहले शटअप दी जा चुकी है, इस दफा उससे बड़ी स्ट्रॉन्ग शटअप कॉल देगी और कुछ भी नहीं कर सकेगा, क्योंकि जैसे मजहर साहब ने कहा है वो अपनी चीजों में बहुत उलझा हुआ है।
اور آپ کہہ رہے ہیں اگر کچھ کیا تو وہ ردی کی ٹوکری میں جائے گا جی ایچ پڑی کیو ہے کی، جو کہ ایک کانٹراسٹ ہے کمپیئر ٹو واٹ جنرل مشرف ڈیڈ فار نواز شریف صاحب. لیکن آپ نے دیکھا اس سے پہلے کئی مثالیں آپ کے پروگرام میں نہیں میں ابھی دے سکتا تھا کہ کہاں ان کو جو ہے آپ نے کال دیا شرط کال دیا ہے. اور پھر جو مشرف آدمی جو کچھ امریکہ کے ساتھ ہوا ہے افغانستان میں، جو آج تک وہ اس کے جو باقی دوروں میں ہمارے جو کچھ کرتے رہے وہ تم کو بڑی نالا ہے کہ جی ہمیں انہوں نے پکنی کا ناچ نچائے رکھا ہے پاکستان اسٹیبلشمنٹ نے. جی جی شکایت کرتے ہیں کافی. بالکل ٹھیک ہے جی، تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. آپ دونوں کا تینوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.